बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम आपको दो तीन अहम मौज़ूआत के हवाले से हम बात करेंगे। एक तो इमरान रियाज़ ख़ान, सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान, उनके हवाले से क्या ख़बरें गर्दिश में हैं, उस पे हम तफसील के साथ बात करेंगे। और ख़ास तौर पर अरशद शरीफ, जिनको बड़ा ही बहमाना और ज़ालिमाना तरीके से कीनिया में कत्ल कर दिया गया था, उनके केस का क्या बना। और एक और सहाफ़ी ऐसी ही मुश्किल सूरत हाल का उनको सामना है, और वो हैं इमरान रियाज़ ख़ान। इस पे हमने एक तो बात करनी है, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि कल से इमरान ख़ान के एक अहम केस की समाअत जो है वो आगे बढ़ने जा रही है। और ये केस आप यूँ ही लें कि एक तरफ एक ट्रायल मुकम्मल हो रहा है और दूसरा ट्रायल अपनी जो है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ने लगा है। इस पे हमने बात करनी है, और वो है तोशाखाना 2 केस। मुज़ाकरात का जो मामला है वो क्या मुज़ाकरात वाला मामला जो है वो किसी एंड तक पहुंच पाएगा, और कौन कौन से फैक्टर इसमें अहम हो सकते हैं, इस पे भी हमने बात करनी है। और 6 जनवरी तक चले गए हैं 190 मिलियन पाउंड केस, और ये GHQ हमला केस है, दोनों इनकी समातें 6 जनवरी तक चली गई हैं। 2 जनवरी को मुज़ाकरात वाला मामला होना है। तो इस सारे तनाज़ुर पे बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमको वीडियो अपलोड करें तो फ़ौरन उसका लिंक मिल जाया करे। आप किसी भी सहाफ़ी से, किसी भी इंडिविजुअल से, किसी भी यूट्यूब पर बात करने वाले से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में हो जाना, ये मेरा ख़्याल में ये एक एक्सट्रीम लेवल है। इमरान रियाज़ ख़ान जो सीनियर सहाफ़ी हैं, वो यूट्यूब पे भी प्रोग्राम करते हैं, और इससे कबल उन्होंने सहाफ़त भी की है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी उनके प्रोग्राम चलते रहे हैं। उन पर मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफ़ी अरसे से उनको ऑफ एयर किया गया, और अब वो यूट्यूब चैनल पे बड़े एक्टिवली प्रोग्राम कर रहे हैं। आप उनके यूट्यूब चैनल पे किए जाने वाले कंटेंट पे आप बात कर सकते हैं, आप तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की खबर आ रही है कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहिक हैं, जो उनके करीबी दोस्त हैं उनकी जानिब से ये ट्वीट्स भी की गई हैं, व्लॉग्स भी किए गए हैं, कि वो कुछ दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि वो अंदरूनी मुल्क ही हैं, वो बैरून मुल्क चले गए हैं। बैरून मुल्क चले जाने के हवाले से कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आई कि अंदरूनी मुल्क की किसी महफूज जगह पे वो मौजूद हैं, और उनकी हवाले से कि चंद रोज़ कबल जो है वो ये इतलात उनको इस किस्म की मुश्किलात का जो है वो सामना रहा है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक बंदा जो बात कर रहा है, जो तनकीद कर रहा है, जो क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जो पॉइंट आउट कर रहा है जो गलतियां हैं, उनको, उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात में डालना, और अपने ही मुल्क में, अपने ही इस ऐसी मुल्क में जहाँ पे वो पैदा हुए, जहाँ पे उनका रहना सहना है, जहाँ उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए ये ज़मीन तंग हो जाना, ये बहुत ही अफसोसनाक भी है और तशवीशनाक भी है। और दुआ है कि इमरान रियाज़ जो है वो महफूज रहें, जहाँ भी रहे महफूज रहें। और ख़ास तौर पर हमने जो एपिसोड देखा वो बड़ा ख़तरनाक है, आज तक वो हमारी जहनों में जो है वो मौजूद है, और वो है अरशद शरीफ का कत्ल, जो कीनिया में कत्ल किया गया। अरशद शरीफ जो है वो बैरून मुल्क गए, दुबई से फिर कीनिया, और एक लंबी दास्तान कि वो कीनिया में जिस जगह रह रहे थे उस जगह पे ये सूरत हाल जो है वो बनी कि वहाँ पे उनको बड़े ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। और उनके कत्ल हुआ था अक्टूबर 2022 में, अक्टूबर 2023 भी गुजर गया, अक्टूबर 2024 भी गुजर गया, और उनका मुकदमा जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने है, इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने है, और इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। और इसीलिए जब अरशद शरीफ जैसे दर्दनाक, ज़ालिमाना, बेईमाना किस्म के कत्ल की तहकीकात में इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत वो भी अगर कुछ ना कर सके, तो फिर इमरान रियाज़ जैसे सहाफ़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और सहाफ़ियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर वो तहकीकात जो है वो, या वो केस किसी एंड पे चला जाता, कोई फ़ैसला हो जाता, कोई उसमें कमीशन बन जाता, मतलब उसमें कोई फाइंडिंग्स आ जाती, उसमें कोई ऐसी चीज़ आ जाती कि कम से कम फ्यूचर के लिए, और जो अरशद
شریف کے قتل میں جو لوگ ملوث تھے ان کو ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی، تاکہ فیوچر میں ایسی اقدامات نہ ہوں، ایسی کارروائیاں نہ ہوں، اور خاص طور پر ایسا ماحول نہ ہو جس ماحول میں یہاں بات کرنا مشکل ہو، جس ماحول میں یہاں اس ملک میں اس ملک کے رہنے والوں پر جو وہ یہ زمین تنگ ہو جائے، ایسا نہ ہو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اکتوبر 2022 میں اس پر سوموٹو لیا گیا۔ اکتوبر 2022 میں یہ قتل ہوا اور اس کے بعد یہ سوموٹو لیا گیا، اور اکتوبر 2023 بھی گزر گیا، اکتوبر 2024 بھی گزر گیا۔ اس وقت چیف جسٹس سے عمر عطا بندیال جنہوں نے یہ سوموٹو لیا تھا، پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تو اس کیس کو ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ایک دفعہ انہوں نے کیس لگایا اور وہ بھی بس سیاست کی نظر جو پولیٹکس ہے، جو جوڈیشری کی پولیٹکس ہے، اس کی نظر ہوا وہ کیس۔ انہوں نے وہ بھی آخری 1-2 ماہ میں اس کیس کو چھیڑا۔ اس سے قبل تقریباً 13 ماہ سے زائد وہ رہے، لیکن انہوں نے اس کیس کو بالکل بھی ہاتھ بھی نہیں لگایا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے۔ اور اس کے پیچھے ہمیں بھی وجوہات نظر آتی ہیں، وہ بھی کوئی بات بھولنے والے نہیں تھے کہ ماضی میں اگر کسی نے کچھ تنقید کی ہے، کوئی ان کا مخالف رہا ہے، تو انہوں نے بھی پھر بھرپور طریقے سے اس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں نظر آیا، تو کیس نہیں لگا۔ جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال، انہوں نے جون 2023 میں یہ کیس سنا تھا، پھر سپٹمبر 2023 میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آئے، وہ جو ہے وہ اکتوبر 2024 میں چلے گئے، تو یہ کیس جولائی 2023 میں اس کو جو کمیٹی کے سامنے رکھا گیا تھا، پھر یہ اس پہ سماعت نہیں ہو سکی تھی۔ پھر ابھی جا کر اس پر سماعت ہوئی، جو آئینی بینچ بنا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، تو اس پر بھی جو ہے حکومت سے رپورٹ مانگ لی گئی۔ وہ رپورٹ جو حکومت نے جون 2023 میں آخری سماعت ہوئی تھی، اور جولائی 2023 تک وہ ملتوی ہوا تھا، تو جولائی 2023 میں حکومت نے جو رپورٹ دینی تھی ارشد شریف کے کیس میں، وہ رپورٹ ابھی جب نومبر میں جب یہ سماعت ہوئی، تو اس وقت یہ رپورٹ مانگی گئی، اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم جو ہے وہ کینیا کے ساتھ چیزیں کر رہے ہیں، اور یہ اور وہ اس طرح کا ایک ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے حکومت نے بھی لگایا ہوا ہے، اور کینیا جیسے ملک سے بھی تحقیقات والے معاملات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ کب تھے یہ آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 26 ماہ ہونے کو ہے، اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوا، اور ایک اور صحافی اس قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا ہے۔ تو بہرحال یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے، بڑا ہی تشویشناک ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ان جو صحافی جو بات کرتے ہیں ان کا ہے، یہ ملک عام عوام کا ہے، یہ ملک اس ملک میں بسنے والے، اس ملک میں پیدا ہونے والے ہر اس آدمی، اس بندے کا ہے جو جہاں پہ اس کی لائلٹی ہے، تو ان کے لیے یہ اس ملک کی زمین تنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ تنقید کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر وہ کھل کر بولتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ سچ بولتے ہیں، تو اس بنیاد پر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میری دعا ہے کہ عمران ریاض سمیت جتنے بھی ہمارے ملک میں بولنے والے ہیں، صحافی ہیں، کریٹیکل ہیں، تنقیدی آوازیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اس حوالے سے جو اپڈیٹس ہوں گی، ایگزیکٹلی جو اپڈیٹس ہوں گی وہی آپ کے سامنے ہم رکھتے رہیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، کل سے عمران خان صاحب کے ایک اور اہم کیس والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے توشہ خانہ 2 کیس۔ اور یہ کیس جو ہے اس میں جو گواہ ہیں، 2 گواہ، ان گواہوں کے بیانات ہو چکے ہیں، اور ان گواہوں کے بیانات پر جرح بھی ہو چکی ہے۔ یہ اسپیشل جج سینٹرل ہیں شاہ رخ ارجمند، وہ اس اہم کیس کی جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں، شاہ رخ ارجمند صاحب۔ اور شاہ رخ ارجمند صاحب کا آپ کو پتہ ہے کہ شاہ رخ ارجمند اور اعظم خان جو ہے اسلام آباد ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں سیشن جج ہیں، اور شاہ رخ ارجمند جو ہیں وہ FIA کی کورٹ، جو اسپیشل کورٹ ہے، جو اسپیشل سینٹرل جج ہیں اسپیشل کورٹ کے، شاہ رخ ارجمند صاحب، ان دونوں کے نام جو ہے وہ چیف جسٹس عامر فاروق نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھیجے تھے، کہ ان کی نومینیشن بھیجی تھی کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج لگایا جائے۔ تو اب اس وقت تو یہ ان کے نام گئے تھے، اب پتہ نہیں 3 جنوری سے پہلے ان کے نام جاتے ہیں یا نہیں جاتے، کیونکہ
اس میں سینئرٹی کو بھی مد نظر رکھنے کا کہا گیا ہے۔ تو سینئرٹی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو راجہ جواد عباس موسٹ سینئر جج ہے اسلام آباد کی جوڈیشری کے، اور اسپیشل جج ہے ابھی بھی جو منشیات کے حوالے سے انسداد منشیات کی عدالت ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ راجہ جواد عباس جو ہے وہ سینئر ترین جج ہے۔ اس کے علاوہ بھی ججز موجود ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کون سے ججز بھیجتی ہے، لیکن یہ توشہ خانہ 2 کیس یہ 26 دسمبر تک، اگرچہ ہم نے دیکھا کہ اب اس میں اسسمنٹ میں نے آپ کو دی تھی کہ جو یہ جی ایچ کیو حملہ کیس ہے یہ 24 دسمبر سے گیا ہے 6 جنوری تک۔ اس میں 2 اسسمنٹس تھیں، ایک تو جنرل کے چھٹیاں ہو گئی ہیں کیونکہ اسپیشل کورٹس میں بھی، ڈسٹرکٹ کورٹس میں بھی، ہائی کورٹس میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں، تو اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ 6 جنوری تک کیس چلا گیا ہو، اور دوسری وجہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے جو حالات ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس میں 6 جنوری تک کیس کیا ہے، لیکن یہ کیس چھٹیوں میں بھی جاری ہوتا نظر آ رہا ہے، مطلب چھٹیاں ہو چکی ہیں، مطلب کل پہلی چھٹی تھی جو اسپیشل کورٹس ہے وہاں پہ، اور یہ کیس 26 دسمبر کے لیے شاہ رخ ارجمان صاحب نے رکھا ہوا ہے۔ اب 26 دسمبر کو اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور 26 دسمبر کو یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی چلا گیا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیس 6 جنوری تک گیا ہے، 6 جنوری اس کا فیصلہ سنایا جانا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس اور جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے اس کا فیصلہ بھی 6 جنوری کو سنایا جانا ہے، اور یہ کیس 26 دسمبر کو ہے۔ تو اس حوالے سے ایسے لگتا ہے کہ یہ چھٹیوں میں بھی کیس چلے گا۔ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹ تھا کہ جب اگست میں بھی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس گرمی جو موسم گرما کی جو تعطیلات تھیں، عدالتی تعطیلات تھیں جوڈیشری میں، وہ ہوتی ہیں اگست میں۔ تو 3 اگست کو جو احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا صاحب، انہوں نے چارج لیا تھا، اور 4 اگست کو انہوں نے سماعت شروع کر دی تھی، اور یہ اگست کا مہینہ اسپیشل کورٹس میں چھٹیاں تھیں، تو ان پورے مہینے میں ایک پورے مہینے میں انہوں نے سماعتیں جاری رکھیں اور سماعتیں کی، اور ایون ان کا جو عملہ تھا، عدالتی عملہ، وہ عدالتی عملہ بھی جو ہے وہ ان کی چھٹیاں کینسل ہو گئیں، اور جج صاحب نے بھی چھٹیاں کینسل کی، چھٹیاں کی نہیں ہیں، اور اگست کے پورے مہینے میں چھٹیوں میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت جو ہے وہ ہوتی رہی۔ بلکہ جو وکلا تھے عمران خان صاحب کے، وہ جنرل ارجنمنٹ پہ ہوتے ہیں، وکلا بھی جنرل ارجنمنٹس پہ جو چلے جاتے ہیں چھٹیاں لے کر، تو ان کو بھی انہوں نے جب یہ کہا تو ان کو بھی ارجنمنٹ اس طرح نہیں دی گئی، اور چھٹیوں میں بھی یہ کیس سنا جاتا رہا۔ تو اس لیے اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جب اگر سننے کی باری آئے تو 1 ماہ کی چھٹیاں بھی قربان، اور سننے کی مطلب وہ چیزیں چینج ہو جائیں تو پھر جو ہے وہ 10 دن چھٹیاں، اور آگے پھر ٹریننگ، اور پھر ساری چیزیں۔ بہرحال یہ معاملات جو ہے وہ ہیں۔ اب توشہ خانہ 2 کیس دیکھنا ہے کہ ان تعطیلات کے درمیان بھی جاری رہے گا، یا توشہ خانہ 2 کیس جو ہے وہ 6 جنوری یا اس کے بعد تک ارجن ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں 2 جنوری بھی بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات ہیں۔ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات میں عمران خان صاحب، کل ان سے ایک وفد ملا، انہوں نے ایک تو صاحبزادہ حامد رضا ان کو اپنا ترجمان مقرر کیا کہ جو ان مذاکرات کے حوالے سے کرے گا، اور انٹرنیشنلی بات کرنے کے لیے چیئرمین، سیکرٹری اور سیکرٹری اطلاعات کو بات کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی ان کی جو تھی سول نافرمانی کی تحریک، اس کو ختم انہوں نے نہیں کیا، اور سول نافرمانی کا معاملہ مؤخر ہو سکتا ہے، شاید ختم نہیں ہوا، کہ اس کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ حکومت پر ایک پریشر جو ہے وہ قائم رہے۔ اچھا، اس میں جو بین الاقوامی جو پریشر آ رہا ہے وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ 25 سزائیں ہو چکی ہیں، 60 لوگوں کا ابھی کیس کے فیصلے آنے ہیں، لیکن یو کے، اس کے بعد یورپی یونین اور امریکہ، ان کی جانب سے بڑا سخت جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور یہ ساری بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان پر ڈال دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے فارن آفس کی جانب سے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کی اجازت دی تھی، اور اس اجازت کے بعد یہ فیصلے جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کو یہ سوچنا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو کم سے کم، میرا یہ خیال ہے کہ اس اتنا بڑا معاملہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اب چھٹیاں جیسے ہی ختم ہوں تو پہلے ہفتے میں ہی ایک کیس کو لگائیں اور اس کیس کو ختم کریں۔ 1 سال ہو گیا ہے، پہلے سردار جو تھے یہاں پہ، جو 1 سال پہلے اس کا
اسٹے دیا گیا تھا، اور وہ ملٹری کورٹس میں جو سزائیں ہوئی ہیں وہ پھر قانونی طور پر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب فیصلہ سسپینڈ کیا ہوا ہے، آپ نے فائنل ججمنٹ سے روکا ہوا تھا، اس کی اجازت بھی دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے، تو سپریم کورٹ کو، آئینی بینچ کو کم سے کم تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے۔ اب ساری بات ان پہ ڈال دی گئی ہے، کتنی سبکی کا مقام ہے، کتنی شرمندگی کا مقام ہے کہ یورپی یونین، یو ایس اے، یو کے اور ورلڈ وائڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں، آپ سویلینز کے ٹرائل اس طرح کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑے اہم سوالات ہیں، آئینی بینچ کو دیکھنا چاہیے، اور آئینی بینچ کو اس کیس کو فوری طور پر لگا کر فوری طور پر اس کو سننا چاہیے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، 2 جنوری کا دن بڑا اہم ہے۔ 2 جنوری سے پہلے دیکھنا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر آ رہا ہے، امریکنز کی جانب سے جو ٹویٹس آ رہے ہیں، وہ جو خصوصی ایلچی ہے جو صدر ٹرمپ کے، ان کی جانب سے جو ٹویٹس آ رہی ہیں، ان ٹویٹس کا حکومت پر کتنا اثر ہوتا ہے، اور یہ اطلاعات تھیں کہ حکومت کی جانب سے ایک پینک موجود ہے، لیکن وہ پینک کس حد تک ہے اور کیا افیکٹو ہوگی یا نہیں ہوگی۔ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عافیہ صدیقی کو امریکہ رہا کر دے، ہم عمران خان کے بارے میں سوچیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں حکومت میں، لیکن 2 جنوری کا حکومت پی ٹی آئی مذاکرات بڑے اہم ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ان کا کوئی لاجیکل اینڈ نکلتا ہے یا نہیں نکلتا۔ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، ہمیں آپ نے فیڈ بیک دینا ہے۔ اللہ حافظ۔